जनरल बाजवा के टेन्योर था, दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है, मुल्क में अमन आ गया है। जनरल राही शरीफ ने ऐलान किया कि जी ये दहशतगर्दी की हमने कमर तोड़ दी है। वो समझते हैं कि हम मरने के लिए तैयार हैं। खातून कुर्द जिसने टर्क मिलिट्री पे हमला किया था वो भी खुदकुशी हमला था। ये कुर्दों से क्यों इंस्पायर हैं? सिमिलैरिटीज दोनों के ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा है। उसे भी मिलिटेंसी को खैर बात कहना पड़े और रियासत में आ जाए। सऊदीया की, बाकी गल्फ स्टेट्स की भी सपोर्ट जैश अदल को रही है। ये ईरान के भी उतने मुखालिफ हैं जितने पाकिस्तान के मुखालिफ। 80-90 लाख का तो मुल्क बन जाता है यूरोप के अंदर। एक आइडेंटिटी का सवाल तो फिर आता है कि मैं ही क्यों। ये बहुत डीप है और ये नौजवानों तक ट्रैवल करके आ गई है ये सेंस। ये ट्रांसफॉर्मेशन सरदारों से आम आदमी तक कैसे हुई? जब सरदारों ने मुफाहिमत की है तो एक गुस्सा इनके अंदर तो आया है। वफाकी हुकूमत और हमारा सरदार और इनका गठजोड़ है बलोच के खिलाफ। महारंग बलोच का कितना बड़ा एक औरा है। तारीख बताएगी कि महारंग का इस्लामाबाद से मायूस जाना इतना बड़ा रियासत का ब्लेंडर था। ये वो दिन याद रखा जाएगा। मियाँ साहब लीड करें इन मुज़ाकरात को, उनके साथ बातचीत शुरू। बलोचिस्तान अलहदा हो जाएगा, अलहदा हो सकता है। आपका पॉलिटिकल केओस है, आपकी इकोनॉमी स्टेक पे लगी हुई है, लोग आपसे खुश नहीं है। हार्ड स्टेट बनना है ना, हार्ड स्टेट बनना है तो पहले कोई पेट में भी कुछ होना चाहिए, कुछ दाने शाने भी होने चाहिए। कितनी को ताकत पाकिस्तान इस्तेमाल करे BLA के खिलाफ? जो कुव्वत जो सियासत के अंदर है दुश्मन को हराने वाली, वो वेपन के जरिए नहीं हो सकती। एक जंग जो है वो टेबल के ऊपर शिमला के ऊपर जीती हुई है। मशरकी पाकिस्तान में हार गए थे। इंसर्जेंसी का खात्मा वो होता है कि उसके बाद जो है वहाँ पे इंसर्जेंसी दोबारा ना आए। यस जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों आज बलूचिस्तान के ऊपर बात करनी है। और पाकिस्तान में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो लीडिंग रिसर्चर हैं, जो सिक्योरिटी इश्यूज़ के एक्सपर्ट हैं। वो बलूचिस्तान हो, वो अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द मूवमेंट्स हैं या मिलिटेंसी जो है उसको बड़ा कंसेक्टिवली फॉलो करते हैं, डॉन में लिखते हैं। आमिर राना साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, ये जो हाल ही में बलूचिस्तान में हमने देखा कि ट्रेन की वजह से एक दोबारा लाइटें जो है ना वो बलूचिस्तान पे चल पड़ी हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं 2015 से लेके 2020 तक, नॉर्मली जो ऑलमोस्ट जनरल बाजवा के टेन्योर था एक, उसमें ये कहा जाता था जी कि दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है, मुल्क में अमन आ गया है। ये दोबारा से ये जो रिवाइवल ऑफ मिलिटेंसी है या बलूचिस्तान में ये जो रिवाइवल ऑफ इंसर्जेंसी है, ये क्यों, इसके क्या फैक्टर्स हैं? इसमें गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, एक्सटर्नल जो है वो लॉजिस्टिक फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा मिलनी हो गई, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान कोई फैक्टर बना है 15 अगस्त 2021 के बाद? हुआ क्या है कि ये इमीडिएटली फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स एंड एथनिक मिलिटेंट्स दोनों ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया? ये बड़ा अहम सवाल है कमर चीमा साहब, तो आप इस पे गहरी नज़र रखते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई थी जिस वक्त बाजवा साहब ने ऐलान किया, बल्कि उससे पहले जनरल राही शरीफ ने ऐलान किया कि जी ये दहशतगर्दी की हमने कमर तोड़ दी है। वो ज़रबेज़ के बाद उन्होंने ये ऐलान किया था और वो बड़ा नॉर्थ वज़ीरिस्तान को बिल्कुल साफ़ कर दिया था। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर था, वो ये नहीं था कि पूरे पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म हो गई। तो उस वक्त भी दहशतगर्दी जारी, TTP फ्रेगमेंटेड थी, कई हिस्सों में तकसीम थी, लेकिन पाकिस्तान में उसके हमले जारी थे। और इस दौरान में बड़े हमले भी किए हैं उन्होंने, लाहौर में भी और पेशावर में भी। तो वो तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोई ऐसा फेज़ भी आया है पाकिस्तान में जब हम कोई कम से कम कोई 200 से भी कम हमले हुए हैं, और ये बड़ा नंबर है। और उससे सिर्फ आसानी के लिए ये मैं बता दूं कि जो इंटरनेशनल ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उसमें मुसलसल हम 20 साल से दूसरी, पहली, चौथी पोजीशन पे है। सिर्फ एक मरतबा जो है हमारा जंप लगा था, 9th पोजीशन पे गए एक साल के लिए, बाकी जो है वो सूरत हाल ख़राब रही। अब ये जो TTP के ख़िलाफ़ ऑपरेशन था, बड़ा कामयाब ऑपरेशन था, बड़ा सक्सेसफुल था और इफ़ेक्टिव था। लेकिन उसी वक्त जो है बलूचिस्तान में सूरत हाल बिगड़ रही थी। वहाँ पे मुख्तलिफ़ तंजीमें थीं, वो उन्होंने काम शुरू कर दिया था। इसी दौरान आपको याद होगा कि BLA PLF ने चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे कराची में भी हमला किया। इसी दौरान उन्होंने चाइनीज़ इंजीनियर के पे भी, असलम अच्छू ने जो हमला किया। तो ये सारे मामलात वहाँ पे बढ़ रहे थे। इसका ताल्लुक शायद CPAC के आने के साथ ही शुरू हो गया था और वहाँ पे बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी बढ़ना शुरू हो गई थी।
دو تین فیکٹر اور ہیں جس کو ہم عموماً ہم اپنے تجزیے سے نکال دیتے ہیں یا اس کی طرف توجہ ہماری نہیں جاتی. یہی وہ پیریڈ ہے جب بلوچستان کے اندر جو ہے دو فیکٹر آئے ڈیولپمنٹ کے. ایک تو مشرف کے دور میں جو ہائی وے کوسٹل ہائی وے بنی تھی اور گوادر سے لے کے سوراب کی ہائی وے بنی تھی, اس نے ایک تو کنیکٹیوٹی پیدا کی بہت زیادہ, اور دوسرا وہاں پہ لٹریسی ریٹ بڑھنا شروع ہوا, لوگوں کو زیادہ موقع ملے, اور تربت کے اندر مالک صاحب نے یونیورسٹی بنائی, اس کا بہت افیکٹو اس کا رسپانس آیا. اور پنجاب کے اندر جو ہے جو مڈل کلاس بننا شروع ہوئی بلوچستان نے اپنے بچوں کو پنجاب بھیجنا شروع کیا پڑھنے کے لیے. تو وہ ایک کلچرل شوق تھا ان کے لیے اور ایک لٹریسی تھی. تو ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جو بلوچ مائنڈ سیٹ ہے اس نے جو ہے پہلے ریزسٹنس کا سہارا نہیں لیا, اس نے کتاب کا سہارا لیا اس کو ایبزارب کرنے کے لیے. اور اس وقت بی ایس او بھی تھی, بی ایل اے بھی تھی, لیکن یہ کمزور چھوٹی چھوٹی تھیں. تو وہاں پہ ہوا یہ کہ بی ایس او آزاد سے جو لڑکے بی ایل اے کے اندر جا رہے تھے انہوں نے اپنا الگ سے فیکشن بنایا, یعنی پڑھی لکھی لاٹ جو ہے ٹرائبل انسرجنسی سے الگ ہو گئی. یہ اس کا میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. اس کے علاوہ باہر کی مدد کے لیے بی ایل اے نے بڑی سر توڑ کوششیں کی ہیں. انڈیا بھی آنا جانا, ان کا اسلم اچھو کا اس کا علاج اور باقی لیڈرز کے رابطے, لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر صورتحال تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی, کیسے چیزیں سوشلی پولیٹیکلی ٹرانسفارم ہو رہی تھیں. اچھا, یہ تو ایک وہ بن گیا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ان کے اندر اتنی یہ جو فائر پاور ہے کہ مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. رانا صاحب, اسلامک جو ملیٹنٹ گروپس تھے ان کی تو سمجھ آتی ہے جنت میں جائیں گے, مطلب ان کو ایک ان کے دماغ میں ایک ہے یہ چیز. یہ ایتھنک ملیٹنٹس کا کیا اینڈ گول ہے کہ میں کیوں مر جانا چاہتا ہوں؟ یار وہ بھی تو مسلمان ہیں, تو اس میں تو کوئی ہے نہیں. لیکن میں بتاؤں کہ یہ جو ٹیکٹک ہیں سوسائڈ بامبنگ کے اور فدائین جسے کہا جاتا ہے, یہ کوئی نیا نہیں ہے, بہت پرانا ہے. اور یہ سب رائٹ ونگ لیفٹ ونگ کی ایتھنک موومنٹ میں استعمال ہوا. ابھی تو آپ کو یاد ہے یہ جو انسرجنسی جو سری لنکا میں ختم ہوئی وہ تو بڑی مشہور تھی اس حوالے سے, اور جتنی بھی لیفٹ کی انسرجنسیز رہی ہیں انہوں نے بڑے افیکٹولی اس ٹول کو استعمال کیا. یہ کہنا کہ انہوں نے کوئی ٹی ٹی پی سے انسپائر ہو کے کیا, القاعدہ سے, شاید وقتی طور پہ ان کو خیال ضرور آیا, لیکن یہ پوری لیفٹ کی انسرجنسی کی اس کے اندر ہے. اور یہ اپنے آپ کو ان لائن زیادہ کرتے ہیں کرد کو, یہ اپنا کزن کہتے ہیں. جو کردوں کی جو موومنٹ ہے وہ زالان کرد کو تو بڑا انسپائر کرتے ہیں. ہیرو فگر ہے وہ خاتون کرد جس نے ٹرک ملٹری پہ حملہ کیا تھا, وہ بھی خودکش حملہ تھا. تو وہ ان کے ہاں بھی بڑی ایک لمبی ٹریڈیشن ہے خودکش حملہ کرنے کی. تو لیفٹ کے اندر بھی یہ رہا ہے. اور ہاں, یہ موٹیو کیا ہوتا ہے دیکھیں, ایک تو مذہب ہو گیا نا, لائف آفٹر دیتھ. ان کا جو مٹی کے ساتھ جڑت ہے اور شناخت کے ساتھ, وہ بھی اتنا ہی زیادہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے جتنا ایک ریلیجیس عقیدہ کرتا ہے. اور شاید بعض صورتوں میں وہ زیادہ جو ہے موٹیویٹ کرتی ہے, کیونکہ اس کے اندر موٹیویشن میں ہوتا ہے کہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ میں اگر یہ کروں گا تو میرے لیے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے, میرے قبیلے کے لیے, سماج کے لیے کیا فائدہ ہوگا. تو اس میں موٹیویشنل لیول جو ہے وہ بڑا ہائی رہتا ہے اس قسم کی صورتحال میں. یہ کردوں کا ذکر کہاں سے آتا ہے؟ یہ کردوں سے کیوں انسپائر ہیں یہ جو پاکستانی یہ جو ملیٹنٹس ہیں, ان کی کیا وجہ سے؟ ایک تو وہ ایک ایتھنک بھی ہے, اپنی بہت زیادہ سملیرٹیز ڈرا کرتے ہیں جی, کہ وہ ہم بھی وہ ٹرائب ہے جنہوں نے مائگریشن ایک ہی وقت میں کی. تو پھر ڈیوائیڈڈ بھی ہیں, جیسے کرد ڈیوائیڈڈ ہیں ٹرکی میں, سیریا میں, عراق میں. تو بلوچ بھی ایسے ہی پاکستان, ایران اور افغانستان میں ڈیوائیڈڈ ہے. اور اس کا کریڈینشیل بھی بڑا لبرل ہے, سیکولر ہے. کردوں کا ان کا بھی پوری اٹھان جو لبرل سیکولر ہے, تو وہاں سے یہ ڈرا کرتے ہیں انسپریشن زیادہ. اور ابھی تو یہ بھی ہوا کہ یہ ان کے شاید رابطے بھی ہیں, اور کئی شواہد ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کافی اہم روابط ان کے آپس میں ہیں اور اس کے آبجیکٹیو بھی ہیں. مثلا یہ کہ ایک جو سیریا کے اندر جو ریزسٹنس فرنٹ ہے کرد کا, انہوں نے بی ایل اے کو اکنالج کیا اور اس کو کہا, سپورٹ کا یقین دلایا, اور عالمی دنیا سے کہا کہ بھئی یہ اس کو تسلیم کریں بی ایل اے کی جدوجہد کو. اور یہ وہ گروپ ہے جس کو امریکہ کی حمایت تھی کردوں کو, اور یہ جو آئی ایس کے خلاف لڑ رہے تھے, اسلامک ملیٹنٹس کے خلاف لڑ رہے تھے.
تو پھر یہ بھی جو آخری جو حملہ ہوا تھا لسبیلا میں جب 26 اگست والے حملے، ایک خاتون نے اس کا جو عرف نام تھا وہ بھی زالان تھا، زالان کرد تو انہوں نے نسبت بھی قائم کی. تو یہ بھی ہے کہ شاید ان کے کوئی آپریشنل کنیکشن بھی ہیں، لیکن بہرحال سملیرٹیز دونوں کے آپریشنز میں بہت زیادہ ہے. اچھا سملیرٹیز ہیں. سو مے بی یہ جو بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے یہ امپریس ہیں یا جو لٹریچر انہوں نے پڑھا ہوگا ایک ہی سورس ہے اور شاید رابطے بھی ہیں براہ راست. تو آپ کو لگتا ہے کہ کرد اتنے سکسیسفل ہیں کہ یہ ان کو دیکھ کے انسپریشن لیتے ہیں؟ لیکن کرد تو بیچارے خود ابھی پریشان ہیں. ادھر تو عبداللہ اوجلان نے کہا ہے کہ ملیٹنسی ختم کر دیں، اور بہت سارے لوگ مین سٹریم کے اندر آ گئے اس کے، اور ترکی گورنمنٹ نے ایک لمبا پروسیس چلایا ان سے بات چیت کا ڈیولپمنٹ کے ذریعے. یہ بھی ایک یاد رکھیں کہ وہ جو کاؤنٹر انسرجنسی کا ترکی کا ماڈل ہے، پاکستان اس کو دیکھ سکتا ہے. دونوں کمپوننٹ استعمال کیے ہیں اس نے، آپریشنز بھی کیے، کرش بھی کیا ملیٹنسی کو، اور کردوں کو انسینٹیوائز بھی کیا، کمیونٹی کو انٹیگریٹ بھی کیا ان کو. تو وہاں پہ ہوا. لیکن یہ پھر یہ ہوا کہ سیریا نے اصل میں وہاں پہ انسرجنسی کو چینج کیا. اب جو ہے ایچ ٹی ایس کی گورنمنٹ ہے وہ ہیزیٹنٹ تھی کیونکہ ترکی کی ایک پراکسی تھی، تو وہ کردوں کے ساتھ بات نہیں کر رہی تھی جب انہوں نے ابھی کی کانفرنس کانسٹیٹیوشن اور حکومت بنانے کے لیے. تو اب لیکن بیک ڈور ان کے چل رہے ہیں، اور ابھی ایسے شواہد ہیں کہ شاید کرد بھی جو ہے اس گورنمنٹ کو جوائن کر لیں گے وہاں پہ. تو اس کی وجہ سے پوری موومنٹ جو ہے کردوں کی وہاں پہ ویک ہو رہی ہے پولیٹیکل پروسیسز کے ذریعے. تو وہ اب بی ایل اے اب اس انسپائرڈ تو ہے، لیکن کیا وہ کسی مرحلے کے اوپر اس طرح کی صورتحال سے بھی دوچار ہو سکتی ہے کہ اسے بھی ملیٹنسی کو خیر بات کہنا پڑے اور ریاست میں آ جائے. تو یہ تو پروسیسز کیسے چلیں گے؟ اس میں دو ہو سکتے ہیں، ایران سے مکمل سپورٹ ختم ہو جائے، افغانستان سے سپورٹ ختم ہو جائے، اور یہ کہ اندر سے آپ کے پروسیس ایسے چل رہا ہو کہ بی ایل اے کی لیجیٹیمیسی ختم ہو جائے. وہ ڈائلاگ سے، ڈیولپمنٹ سے اور ٹرانسپیرنسی سے، گورننس سے اچھے سے ہوگا جیسے ٹرکی نے کیا. افغانستان کی تو ہمیں کسی حد تک سمجھ آتی ہے، لالسنس ہے، بہت کچھ ہے، تو بی ایل اے وہاں چلا جاتا ہے، اسلحہ تھا. ایران کو کیا مسئلہ ہے؟ ایران کیوں سپورٹ کر رہا ہے؟ ایران کے 3-4 ایشوز ہیں. ایک تو ہے جیش العدل جو مسلسل جا کے وہ حملے کرتا ہے، انریسٹ کرتا ہے. وہ ایک سنی اویکننگ ہے، اور سیپریٹزم بھی اس کے اندر ہے، اور نیشنلزم بھی ہے، سیکٹیرینزم بھی ہے. اس کو سعودیہ کی، باقی گلف اسٹیٹس کی بھی سپورٹ جیش العدل کو رہی ہے. اور ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا یہ کہ بارڈر پورس تھا، تو یہ ایک پورا ٹرائی اینگل جس کو ایلیگل اسپیکٹرم ہم کہتے ہیں، وہ ایران کے لیے بھی اتنی بڑا ایشو ہے. اس میں ڈرگ سمگلرز ہیں، اس میں ہیومن ٹریفکرز ہیں، اس میں الیسٹ فائنینسنگ والے بھی ہیں، بلیک ہولز ہیں جہاں سے منی نکلتی ہے، بی ایل اے کو بھی جاتی ہے باہر. پوری دنیا کے جو کرمنل گینگز ہیں وہاں کا ان کا بلیک ہول ہے. تو وہ نیکسس ہے وہاں پہ، اس کی بھی ان کو پریشانی ہے. یہ ملیٹنسی سے پہلے ہی یہ بات چل رہی تھی کہ پاکستان کو بھی اپنی فورسز بارڈر پہ لگانی چاہیے، لیکن پاکستان کہتا تھا کہ چند سیکیورٹی پوائنٹ ہے، انٹری پوائنٹ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں خطرہ تو نہیں ہے ایران کے ساتھ. تو ایک یہ پرسیپشن تھی. وہ پھر پیسے لگائیں گے تو اور سیکیورٹی کا خرچہ بڑھ جائے گا تو فینس کر دیتے ہیں. تو وہ تھرائیو کرتا رہا ہے پورا ایک نیٹ ورک. اس کے اندر پھر پولیٹیکل اکانومی بن گئی، اس میں بہت سارے اداروں کے نام آ گئے، سیاستدانوں کے نام آ گئے. سرحدوں کے اوپر جیسے وہ چلتی ہے پوری اکانومی، تو ایک اس کا کنسرن تھا. ملیٹنسی بھی، یہ بھی. پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بلوچستان لبریشن فرنٹ تھا 70s والا، اور ابھی بھی تھوڑے دن پہلے تک جب تک بی ایل اے کو انہوں نے، بی ایل ایف کو سپورٹ نہیں کیا ایران نے، یہ ایران کے بھی اتنے مخالف ہیں جتنے پاکستان کے مخالف ہیں، کیونکہ وہ ایران کو بھی وہی سمجھتے ہیں جیسے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ دوست کا دشمن دوست. تو وہ والی بات ہے. ایران نے بھی کہا کہ جیش العدل کے خلاف اور ڈرگ مافیا کے خلاف ہم ان کو استعمال کریں گے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہاں سے کو مدد چاہیے تھی ادھر آپریشن سے بچنے کے لیے ایران میں. تو یہ اس کانٹیکس کے اندر ایک ریلیشن شپ ہے ان کا جو وقتی ہو سکتا ہے. یہ بریک کر سکتا ہے اگر پاکستان اور ایران کے تعلقات میں بہتری آئے اور کوئی میوچول کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ
میں یہ سوال کیونکہ آپ رانا صاحب ان ریسرچرز میں سے ہیں جو آن گراؤنڈ جاتے ہیں. آپ بلوچستان آپ نے گھوما ہوا ہے, آپ نے اپنے ویگو ڈالے پہ, ٹھیک ہے, آپ نے بڑا ٹریول کیا ہوا, ابھی مشکل ہو گیا ہے لگتا ہے کافی, لیکن آپ نے ماشاء اللہ مطلب یو آر ون آف دوز ریسرچرز جس نے آن گراؤنڈ جا کے بڑے سارے ڈسٹرکٹس میں جا کے ریسرچ کی ہے, سندھ ہو, بلوچستان ہو. جو آئیڈینٹی کا کویسچن ہے, ریسورسز کی ہم بات نہیں کرتے, جو آئیڈینٹی کا کویسچن ہے رانا صاحب, اگر فار ایگزامپل ایک گروپ ہے, بلوچ کی بات کر لیں, وہ پنجاب کے اندر بھی موجود ہیں, سندھ کے اندر بھی موجود ہیں, اور بلوچستان کے بھی اندر, سو بڑی آئیڈینٹی ہے. سو اگر وہ 80 لاکھ 90 لاکھ کے قریب لوگ ہیں, اگر فار ایگزامپل یہ مثال دے دی جائے, اگر اتنے لوگ ہیں, 80-90 لاکھ کا تو ملک بن جاتا ہے یورپ کے اندر, تو ان کی آئیڈینٹی کو کیا خطرہ ہے؟ اگر سوال یہ بھی ایک دیکھا جائے نا, میں فار ایگزامپل نیچرلی پنجاب کے اندر بھی دیکھا جائے تو پنجابی کتنے ہیں, یا تو ملتان سے نیچے سرائکی ہیں, اوپر آ جائیں تو جیلم سے اوپر آ جائیں تو پوٹواری ہیں, یہاں پہ ڈائلیکٹ ڈفرنٹ ہے, مری میں ہم کچھ اور بولتے ہیں, ادھر کچھ اور بولتے ہیں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ آئیڈینٹی کا جو کویسچن ہے, ان کی آئیڈینٹی کو کیا خطرہ ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے چیمہ صاحب, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. دیکھیں یہ جو بلوچ جو ہیں اس خطے میں سب سے آخر میں آنے والے ٹرائبس ہیں. اس سے پہلے تو آرین دور سے ہو رہی ہے, جو سب سے آخر میں پیچھے آئے ہیں وہ یہ عرب سے, تو یہ بلوچ ادھر آ کے سیٹل ہوئے. تو ان کی نفسیات بالکل ڈیفرنٹ ہیں ان میں, اور یہ بڑے ایبزارب ہو جاتے تھے, بڑے انٹرپرائزنگ تھے. آپ کو بلوچ جو ہیں انڈیا کے اندر بھی ملیں گے, دہلی میں بھی ملیں گے, ایون کہ پنجاب کے اندر بھی آپ کو کئی جگہوں کے اوپر جو چولستان ہے اس کی جو پاپولیشن میجورٹی جو اصل بلوچ ہے, ابھی تو وہاں پہ صورتحال چینج ہو رہی ہے, ڈیموگرافک انجینئرنگ ہو رہی ہے, لیکن وہ بلوچ ہیں. آپ کو بڑا دلچسپ لگے گا کہ جی ٹی روڈ کے اوپر آپ کے قریب ہی یہ قلعہ روہتاس, اس کے ارد گرد جو قبائل ہیں وہ بھی بلوچ ہیں. اب یہ تو منڈی بہاولدین میں رک بلوچا نام کا ایک گاؤں ہے, تو آپ کو یہ صرف وہاڑی سے آگے ہی نہیں رہتے بلکہ ادھر سینٹرل نارتھ پنجاب کے اندر, ڈی آئی خان کے اندر جو ہے بلوچوں کا اچھا خاصا ان کی آبادی رہی ہے ایک دور میں, ابھی وہ سائڈوں پہ زیادہ ہے. تو یہ بہت زیادہ انٹرپرائزنگ تھے, ٹریول کرتے تھے. جب پاکستان کے بعد جو ہے یہ ان کی موومنٹ رکی, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور وہ انسرجنسی سے شروع ہوئی کلات کی, اور اس کے بعد جو پہلی انسرجنسی دوسری ہوئی, تو اس انسرجنسی سے ایک بلوچوں کے اندر تھوڑا سا عدم تحفظ پیدا ہونا شروع ہوا. کراچی تک تو دوڑ تھی ان کی, کراچی جاتے تھے کیونکہ کراچی ڈیولپ شہر تھا, وہیں پہ ہاسپٹل تھے, مڈل کلاس والے ادھر ہی جاتے تھے, اور وہیں پہ تعلیم ہوتی تھی. سارے بلوچ لیڈرشپ ابھی بھی جو ہے وہ ساری کراچی سے پڑھی ہوئی, تھوڑے سے ہوں گے جو ابھی ینگ ہے وہ باقی جگہوں سے پڑھے ہو. تو وہ ان کا مرکز تھا. کیپٹل شفٹ ہو گیا اسلام میں, تو بلوچستان کے اندر مزید جو ہے وہ محرومی اپرچونٹی جو ہے ان کے لیے کم ہو گئی. ان کا ٹریول کم سے کم ہوتا گیا انسرجنسیز کی وجہ سے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ نہیں گھوم رہے, آپ انٹرپرائزنگ تھے پہلے, تو ایک آئیڈینٹی کا سوال تو پھر آتا ہے کہ میں ہی کیوں. یہ بہت ڈیپ ہے, اور یہ نوجوانوں تک ٹریول کر کے آ گئی ہے یہ سینس. اچھا یہ ذرا بتائیے گا, یہ جو بات اب ہوتی ہے کہ جی اب سردار کوئی نہیں ہے, اب یہ موومنٹ جو ہے وہ عوامی سطح پہ چلی گئی ہے. پہلے سردار اسٹیبلشمنٹ ملٹری سے ڈیل کر لیتے تھے, اندر کھاتے گیمیں چلا لیتے تھے, اور فوج ان کے ساتھ ساز باز کر کے خاموش کرا لیتی تھی, ان کو پیسے دیتی تھی, ریسورسز یہ وہ ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں جی اب یہ جیسے مینگل صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں جی اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, یہ تو وہ جی عوامی سطح پہ. یہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی کہ یہ سرداروں کے ہاتھ سے نکل کے چیز ینگ لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی, جب انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں اب ہمیں لڑنا چاہیے, یا ہمیں مرنا چاہیے, یا ہمیں حقوق کی بات کرنی چاہیے, یا ہمیں, یہ ٹرانسفارمیشن سرداروں سے عام آدمی تک کیسے ہوئی؟ دیکھیے وہ جو مڈل کلاس بلوچستان کی جو ہے, وہ جو خاص طور کے مکران بیلٹ میں ہب لسمیلے سے لے کے اوپر پنجگور تک, یہ ان کا کریکٹر ہی ڈیفرنٹ ہے. یہ سرداروں کا علاقہ تو نہیں ہے, خاندان ہے سیاسی جیسے ہوتے ہیں, انفلوئنشل خاندان ہے. تو یہ اس وقت بھی انسرجنسیز میں رہے ہیں, ہر انسرجنسی کے اندر رہے ہیں, لیکن یہ سرداروں کے ماتحت جو ہے وہ لڑتے رہے ہیں, اور سرداروں کے خلاف. اور کئی جب سرداروں نے مفاہمت کی ہے تو ایک غصہ ان کے اندر تو آیا ہے کہ جنگ شروع ہوتی ہے, لڑائی شروع ہوتی ہے, سردار جو ہے ڈیل کر لیتا ہے.
ایک یہ بہت زیادہ ان کے اندر تھا. اور آخری انسرجنسی یہ بشیر زیب یہ سب جو ہیں یہ پہلے یہ BLA میں بلاش تو ظاہر ہے مارا گیا تھا پہلے, یہ سارے ساتھ رہے ہیں ابراہم داغ کے ساتھ اور ان سب لوگوں کے ساتھ, لیکن وہ ریزنمنٹ تھی سردار کے خلاف. وہ سمجھتے تھے ہماری صورتحال کے دو ہی ذمہ دار ہیں, وفاقی حکومت اور ہمارا سردار, اور ان کا گٹھ جوڑ ہے بلوچ کے خلاف. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا. اور ابھی بھی دیکھ لیں 2-3 سرداروں کو چھوڑ کے زیادہ سردار تو آج بھی حکومت کے ساتھ ہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ آگے موونگ آن, یہ جو مہرنگ بلوچ کا فیکٹر ہے یہ اب وہ بڑا مطلب شی از لیڈنگ سوشو پولیٹیکل موومنٹ ایٹ اے ٹائم, جو وہ اپنے لوگوں کے حقوق کی بھی بات کر رہی ہے, سوسائٹیل بھی ہے. اب وہ ایک پولیٹیکل تو شاید وہ الیکشن تو نہیں لڑ رہی, لیکن پھر بھی ایک سوشو پولیٹیکل رائٹس کی بات یہ ہے یہاں. یہ جو فیکٹر ہے مہرنگ بلوچ, اس کو مہرنگ بلوچ کی آپ بلوچستان میں کیا اہمیت دیکھتے ہیں, جب کہ دیر آر نیشنلسٹ, دیر آر اسلامک فیکٹرز بھی موجود ہیں, مطلب جیسے مولانا فضل الرحمان بڑا گروپ ہے, یہ سردار, یہ سارے گروپ موجود ہونے کے باوجود مہرنگ بلوچ کا کتنا بڑا ایک اورا ہے؟ کیا وہ سوشل میڈیا پہ ڈومیننٹ ہیں؟ کیا وہ بلوچستان کے ہر گھر میں اس کی ویلیو ہے؟ ایون سردار بھی اس کو پسند کرتے ہیں کہ اس نے وہ کام کریے. ہاؤ ڈو یو سی؟ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے, آپ جب سٹیک ہولڈر دیکھیں گے تو 12-13 بن جائیں گے, سردار, مولوی, تمندار, حکومت, بیوروکریسی, سارے, لیکن 3 میجر ہوئی ہے جن, اور مہرنگ ان کے درمیان ہے اس بلوچستان میں. پورے کانفلکٹ کی ایکویشن ہے BLA, بلوچ یکجہتی کمیٹی اور حکومت پاکستان. ٹھیک ہے, اس وقت جو باقی اور کوئی فورس میٹر ہی نہیں کرتی. تو مہرنگ کے ساتھ جو ہے وہ انگیجمنٹ ہو سکتی تھی, اور یہ تاریخ بتائے گی کہ مہرنگ کا اسلام آباد سے مایوس جانا یہ اتنا بڑا ریاست کا بلنڈر تھا, یہ یاد رکھیں گے ہم. یہ اس کو اس غلط کانٹیکس میں اس کو نہیں کریں کہ بلوچستان خدا نخواستہ ایک اور سمت میں جا رہا ہے, لیکن جو کچھ بھی ہوگا آگے کرائسس بڑھیں گے, جو بھی ہوگا یہ وہ دن یاد رکھا جائے گا, اور تاریخ وہیں سے شروع ہوگی. جو بھی اس کے ذمہ دار تھے, جو بھی اس کے وہ مشیر تھے, ذمہ تو کسی کے اوپر جائے گا, تاریخ معاف نہیں کرے گی یہ. تو ابھی بھی اسپیس ہے. مہرنگ جو ہے اس وہ ایک پولیٹیکل ریزسٹنس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, BLA ایک وائلنٹ ریزسٹنس کو کر رہی ہے, دونوں ایک ہی ہیں. اور ریاست کے ساتھ جو بات کون کرنا چاہتا ہے, ریزسٹنس کو ختم کرنے کی کسی سے بات تو کرنی ہے نا. ریاست کے ساتھ بات ابھی بھی مشکل ہے, مہرنگ سے ہو سکتی ہے, دوسرا تو کرنا ہی نہیں چاہتا. اس کو تو لگتا ہے کہ بس ہم تو فتح کے قریب ہیں, تو مہرنگ کو انگیج کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو انگیج کرنے کے لیے ریاست خود نہیں کر سکتی تو وفاق سے کچھ نمائندے بنا دیں. میاں نواز شریف صاحب زندہ ہیں ابھی ماشاءاللہ, تو ان کا ایک قومی رہنما کے طور پہ کردار تو کوئی بنتا ہے. پہلے حکومتیں بنانے میں بلوچستان میں بڑا ان کا رول رہا ہے, اور انہوں نے بڑی مرہم رکھی ہے بلوچستان کے زخموں پہ ایک دور میں, تو آئیں. لیکن مہرنگ کو اگر آپ نواز شریف بھیج دیتے ہیں تو مہرنگ کا قد تو بہت بڑا ہو جائے گا. the question remains, لیکن بات مکمل ہونے دیں, کیونکہ مہرنگ کو ہم کہہ رہے ہیں ابھی 3 فریق. مہرنگ کے ساتھ جو لوگ بیٹھیں گے وہ کون ہوں گے؟ اصل بات تو مہرنگ سے کرنی ہے. مہرنگ کے ساتھ مالک صاحب بیٹھ سکتے ہیں, مینگل صاحب بیٹھ سکتے ہیں, حالانکہ وہ ان کی اہمیت جو ہے ختم ہوگی. مولوی ہدایت الرحمان کو بٹھا لیں. ریاست کی طرف سے آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس حکومت میں سے دیکھ لیں, کوئی ریزنیبل آدمی اگر کوئی مل جائے تو کوئی JUI میں سے دیکھ لیں, تو وہ بیٹھ جائیں, میاں صاحب لیڈ کریں ان مذاکرات کو, ان کے ساتھ بات چیت شروع کریں. یہ بات سنتے ہیں بلوچستان علیحدہ ہو جائے گا, علیحدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ابھی نہیں, کیونکہ ابھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, کیونکہ ایک ریزسٹنس فورس تو ہے, لیکن یہ پاکستان اتنی بڑی آرمی ہے, 5ویں بڑی آرمی ہے, اس کا بالکل ڈیفرنٹ کوئی چانس نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ الگ ہونے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ کرائسس لمبا نہ ہوتا جائے, کیوس بڑھتا نہ چلا جائے. اس کی ایک ہیومن کاسٹ ہے, آپ کا پولیٹیکل کیوس ہے, آپ کی اکانومی اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے, لوگ آپ سے خوش نہیں ہیں, ریاست کا امیج جو ہے گلوبلی انٹرنلی وہ بہت ہی, آپ ایسی
अजीब सी रियासत ही नहीं लगती पाकिस्तान की, मुसलसल क्राइसिस के अंदर है, उसके इकोनॉमिक इंडिकेटर भी बुरे हैं, सोशल इंडिकेटर भी, ये मज़ीद बुरे हो जाएंगे। यार राना साहब एक बात बताएं, ये चाइना क्यों खामोश रहता है पाकिस्तान के ये दहशतगर्दी के मसले में? क्या पाकिस्तान ने कभी चाइना से हेल्प लेने की कोशिश की है कि भाई हमें इस पे तो ज़रा कमेंट करें, ये क्या चीज़ है? तो पाकिस्तान तो चाइना मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने तरीके से, वो चाहता है जी कि हम आएँ, हम अपने नेशनल्स की सिक्योरिटी के लिए आएँ, तो उस बहाने जो है वो शायद उनके सोल्जर जो है इसमें कॉन्ट्रैक्टर जो है इधर आ जाए। वो एक तो वो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए आना चाहते हैं, दूसरा उनका एक है कि अगर ये पाकिस्तान के अंदर किसी तरीके से इफ़ेक्टिव ऑपरेशन कोलैबोरेशन डेवलप होगी, अभी तक उन्हें म्यांमार में नहीं की, मुसला की बात की है उन्होंने, वहाँ पे 2 फ़रीक़ों हैं, तो चाइना के इर्द गिर्द जो कॉन्फ्लिक्ट है सब चाइना की तरफ देखेगा कि चाइना जो है वो सुलह के लिए आए, मदद करे ऑपरेशंस के अंदर। चाइना अपना पोस्चर सोवियत यूनियन वाला नहीं रखना चाहता, अगर वो रखेगा ना अमेरिका वाला रखना चाहता है कि आप हर जगह पे जाके पंगा करें। सोवियत यूनियन का एक नज़रियाती मुहर्रिक था कि आप जाते थे, इंटरवेंशन करते थे। चाइना दोनों से बचा के चल रहा है, लेकिन वो चाहता है, पाकिस्तान की हद तक वो ज़रूर चाहता है कि यहाँ पे कोई बड़ा क्योस ना हो, लेकिन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, सिवाय इसके कि जी कि हम भी इनके कुछ सोल्जर भेज दें, कुछ थोड़ी सी ट्रेनिंग और इक्विपमेंट दे देते हैं, इससे ज़्यादा उनके वो तो कोई सोल्यूशन नहीं है, वो तो अपने लिए बात कर रहे हैं ना, वो उससे तो ज़्यादा। ये अगले दिन आर्मी चीफ की और शहबाज शरीफ साहब की MBS से मुलाकात हुई है, डॉक्टर साहब को वो अंदर ही नहीं लेके गए कमरे में। आपका क्या ख्याल है राना साहब, क्या बातें हो रही हैं, कोई अप्रूवल ले रहे हैं हम? ये तो डॉक्टर साहब को तो बाहर ही रखना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा यार राना साहब क्या कर रहे हैं? नहीं, वो वज़ीर ख़ारजा के तौर पे तो डिप्टी वज़ीर आज़म, वो डिप्टी वज़ीर आज़म है, वज़ीर ख़ारजा है, उससे पूछें कि कितना काम वो वज़ीर ख़ारजा के तौर पे करता है और कितना सारा दिन बैठ के जो है चीनी की कीमत और चीनी की कीमतें और औरंगज़ेब की वज़ारत फ़िनांस के अंदर मुदाखलत करता रहता है। उसे बेहतर नहीं है कि यार औरंगज़ेब को वज़ीर ख़ारजा लगा दें, उससे अच्छा परफॉर्म कर लेगा, इसको तो लगा दें। तो वो उनका एक क्या आर्मी चीफ का मिलना विदाउट वज़ीर ख़ारजा वाइल ही इज़ इन दिस टाउन? ये तो तारीख में बड़ी मरतबा मियाँ साहब जब थे तीसरी मरतबा आए तो उन्होंने तो वज़ीर ख़ारजा ही नहीं रखा था, याद है आपको? वो तो खुद ही थे। वज़ीर ख़ारजा की पोस्ट बड़ी क्रिटिकल होती है और उसमें मियाँ साहब को लगता था कि ये बंदा बिक जाता है। हमेशा से वज़ीर ख़ारजा को जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो घेर लेती है। अभी वो चूंकि मियाँ साहब का बंदा है वज़ीर ख़ारजा, तो इसलिए अब शायद हो सकता है कि वो दूसरी पार्टी को उन्होंने कहा ये उनका बंदा है, ये बिक नहीं रहा है, तो लिहाजा इन्हें बाहर रखो है। ओए बहरहाल ये तो एक चीज़ है, इकोनॉमी अलहदा बात है, उसका कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन ये हमने लाइटर मोड के अंदर बात है। बिल्कुल सही है। अच्छा राना साहब कैसे देखते हैं फ्यूचर क्या है? ये जो पाकिस्तान सुनने को हमला शमला करने जा रहा है, ईरान पे भी करेगा, अफगानिस्तान पे भी करेगा, डू यू थिंक कि ये जो है ये हमें अमेरिकन कहते हैं आपके पास F-16 काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए हैं, तो ये बताएं हम कोई मतलब इससे कोई फ़ायदा होगा या इससे ज़्यादा हमारी दुश्मनी बढ़ेगी खित्ते में? देखेंगे, सबसे पहले हमला करने के लिए हार्ड स्टेट बनना है ना, हार्ड स्टेट बनना है तो पहले कोई पेट में भी कुछ होना चाहिए, कुछ दाने शाने भी होने चाहिए। जब वो हो जाए तो फिर रियासतें इस तरह के एडवेंचर करती हैं, हालांकि ऐसे एडवेंचर जो हैं कभी भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहते, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का एडवेंचर करना चाहिए। तो ये एडवाइस तो यही होनी चाहिए जो अच्छे कोई समझदार लोग अगर हैं इदारों में आगे पीछे, कि इन हालात के अंदर जब पाकिस्तान का इकोनॉमी एक अभी वेंटिलेटर से निकल के आई है, अभी आप IMF के साथ तो बात नहीं कर सकते, IMF की हदायत के बगैर आप टैक्स को हटा नहीं सकते और एग्जेम्पशन दे नहीं सकते रियल एस्टेट सेक्टर को, और वो उसका ऑर्डर वाशिंगटन से आता है। तो सारी चीज़ें एक तरफ से चल रही हैं और आप कहते हैं ऑपरेशन भी करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पाकिस्तान लोएस्ट है, सर लोएस्ट है। और आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, इस ह्यूमन कैपिटल के साथ जो है आप कैसे थ्राइव करेंगे ऑपरेशन जो है वो, तो इसका मतलब है कि ये जो लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है और नीचे जा ही नहीं सकता, ऑलरेडी बॉटम के ऊपर है। तो इसका मतलब आम आदमी से क्या निकालना चाहते हैं इसके बावजूद भी। तो
اس کو ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. اچھا رانا دل صاحب میرا بھی کرتا ہے لڑنے کو, مار کٹائی کرنے کو, پھر اس کے بعد ہلا کرنے کو, لیکن اس رانا کے لیے صاحب کچھ کتنی کو طاقت, آخر میں اگر یہ بتا دیں کتنی کو طاقت پاکستان استعمال کرے بی ایل اے کے خلاف؟ آپ سمجھتے ہیں بی ایل اے کو کرش کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ جو سافٹ پولا کھیل رہے ہیں شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں. سافٹ تو نہیں کھیل رہے. اچھا, ہارڈ ہی چل رہا ہے, پہلے بھی چل رہا تھا. ایک ریاستیں کیا طاقت سے, ہتھیار سے, طاقت کے استعمال سے جو ہے ہارڈ بنتی ہیں, یا اپنے مکالمے سے, یا اپنی اسٹریٹجی سے, اپنی ڈپلومیسی سے, اپنی پالیٹکس سے. تو یہ ریاست فیصلہ کر لے. اور جو قوت جو سیاست کے اندر ہے دشمن کو ہرانے والی, وہ ویپن کے ذریعے نہیں ہو سکتی. یہ اصول آپ کو بھی پتہ ہے, آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے حامی ہیں. الٹیمیٹلی جو ہے وہ بہت ساری جنگیں ٹیبل پہ ہاری اور جیتی جاتی ہیں, اور جیتنے والا فریق جو ہے پاکستان نے تو یہ ایک جنگ جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر شملہ کے اوپر جیتی ہوئی ہے. جو مشرقی پاکستان میں ہار گئے تھے تو شملہ کی میز پہ تو جیتے تھے. تو افیکٹو ڈپلومیسی, سیاست, یہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا, یہ قوموں کے لیے بھی اتنی عام ہے جتنا ایک فرد کے لیے عام ہے. چلیں لیٹس سی, کیونکہ فوج اور پولیس اور سیکیورٹی اسٹیٹ تو پھر اسی طرح ہے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے. اگر طاقت کا استعمال نہیں کریں گے تو وہ سمجھیں گے میں کہ اس میں ایک بات کرتا ہوں کہ وہ پہلے کامیاب ہوا تھا ایک مرتبہ ان کا. یہ سیم ٹیمپلیٹ جو ہم نے برٹش سے لیا, کاپی کیا اس کو, وہ ایسٹ پاکستان میں نہیں چلا تھا, وہ بلوچستان میں چل گیا تھا. اور شاید وہیں سے ہمیں ایک انسپریشن ہوتی ہے بار بار کہ ہم نے 70s کے اندر اس کو کرش کیا, اس سے پہلے بھی انسرجنسی کرش کی, تو ابھی بھی کر سکتے ہیں. انسرجنسی کا خاتمہ وہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہاں پہ انسرجنسی دوبارہ نہ آئے. یس, تو وہ کیوں آ رہی ہے, ان فیکٹرز کے اوپر ڈیولپمنٹ اینڈ امپاورنگ دا ریئل پیپل, جو واقعی ووٹ لے کے آئیں ان کو امپاور کریں. اور یہ تو ظاہری بات ہے, ایک سوال تو ہے. تھینک یو ویری مچ عامر رانا صاحب, اٹس آلویز پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. تھینکس ویورز فار واچنگ. عامر رانا صاحب سے ہم نے بات کی بلوچستان کے حوالے سے کہ وہاں پہ کیا محرکات ہیں, کیا فیکٹرز ہیں which leads to all this unrest, chaos. Thank you very much.